मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश करने के बाद सूरह जुम्मा की एक आयत मुबारका आपके सामने तिलावत फरमाई है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह, कि जब जुमे की अज़ान के ज़िक्र की तरफ दौड़ो। फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम चाहो, अगर तुम जान लो। हज़रत मोहतरम, आज का मेरा उन्वान जो है वो यौमुल जुमा के हवाले से है, जुम्मे के दिन की फ़जीलत अहमियत के हवाले से, और जुम्मे का दिन कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, शुरुआत के दिन कैसे थे, शुरुआत किसने की, कब हुई, इसके हवाले से आज का मेरा ये मौजू है, जुमातुल मुबारक। जुमातुल मुबारक का दिन कब स्टार्ट हुआ? अल्लामा इब्न मंजूर अफ़रीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप लिखते हैं कि जिस दिन को ज़माना जाहिलियत में अरूबा कहा जाता था, वही दिन ज़माना इस्लाम में जुमा करार पाया। इस दिन को जुमा इसलिए कहते हैं कि इस दिन इबादत करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग जमा होते थे। जिस शख्स ने सबसे पहले इस दिन को जुम्मे का नाम दिया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हज़रत काब बिन लुई थे। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जद्द अमजद हज़रत काब बिन लुई ने इस दिन को, यानी कि जो ज़माना जहलियत में अरूबा के नाम से मशहूर था, जाना जाता था, उस दिन को अरूबा से जुमे का नाम देने वाले वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हज़रत काब बिन लुई थे। इसके अलावा मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि जुमे को जुम्मा इसलिए कहा जाता है कि इस दिन अल्लाह तबारक व ताला ने खल्क़त आदम को जमा किया, यानी कि जिस दिन अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात ने अपनी खल्क़ की उम्मत को जमा किया, ज़्यादा लोग जमा होकर इबादत किया करते हैं, इसलिए इस जुमे दिन को जुमे का नाम दिया गया। इसके अलावा मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं, अल्लामा साल्ब बयान फरमाते हैं कि जुमे को जुमे का दिन इसलिए कहते हैं कि इस दिन कुरैश दारुल नदवा में जमा होते थे। दारुल नदवा में अहले कुरैश जो है वो जमा होते थे और इबादत किया करते थे, यानी कि मिलकर इबादत अहले कुरैश ने भी इस दिन को की है।
جمعے کا نام دینے والے سب سے پہلے حضور کے جد امجد تھے، اور اس کے علاوہ محدثین کرام نے 4-5 روایات جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں کہ جمعے کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے حضور کے جد امجد نے اور اسلام میں اس دن کو نام جمعہ جو ہے وہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اس دن زیادہ مسلمان جو وہ مل کر اجتماع کی صورت میں جمع ہو کر، اور جمعہ جو ہے یہ لفظ جمع سے ہی نکلا ہے، اور اس دن لوگوں کا ایک اجتماع ہوتا تھا اور اجتماع کے طور پر عبادت کی جاتی تھی۔ یہ یہ کہنے کہ جو زمانہ جاہلیت تھا اس میں بھی پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں یا پہلے حضور کے اسلام سے پہلے کے جو دور تھا، جو بتوں کی پوجا کی جاتی تھی یا ہندو مذہب تھا یا جو بھی تھے، جتنے بھی مذاہب تھے وہ اس کو عروبہ کہتے ہیں، عروبہ کے نام سے دن کو جانا جاتا تھا، اور اس کو عروبہ کے دن کو وہ سارے جو ہے وہ اکٹھے ہوتے اور اکٹھے ہو کر مل کر اس دن عبادت کرتے تھے یا اپنی پوجا وغیرہ کرتے تھے، یا جو کچھ بھی تھا ان کی عبادات تھی وہ عبادات کیا کرتے تھے۔ تو اسی دن کو عروبہ کو جمعے کا دن حضرت کعب بن لوئی نے، حضور کے جد امجد نے ان کو جمعے کا دن کا نام دیا۔ جمعے کا سب سے پہلا اجتماع، محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جمعے کی نماز سب سے پہلے سن 12 نبوی میں، ہجری میں نہیں، نبوی میں، سن 12 نبوی میں مدینہ منورہ میں ادا کی گئی۔ حضرت سیدنا اسید بن زرارہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمائی، حضرت سیدنا اسید بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو ہے اس کی امامت کروائی۔ سب سے پہلا جو جمعہ جو اسلام میں پڑھا گیا تھا مدینہ شریف میں سن 12 نبوی میں، ہجرت سے پہلے سن 12 نبوی میں مدینہ شریف میں حضرت اسید بن زرارہ نے آپ نے جو ہے نا یہ نماز جمعہ کا ادا کروائی، اور جمعہ کا جو ہے وہ اجتماع کروایا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو داؤد میں ایک روایت موجود ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی جمعے کے دن اذان سنتے تو حضرت اسید بن زرارہ کے لیے دعا کرتے۔ کسی نے پوچھا کہ اے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسید بن زرارہ کے لیے دعا کیوں فرماتے تھے؟ تو حضرت کعب بن مالک نے آپ نے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے ہضم النبیت میں نقی کے اندر بنو بیازا کی پتھریلی زمین پر جمعہ پڑھایا۔ اور پوچھنے والے نے پھر پوچھا کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اجتماع میں کتنے لوگ تھے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس میں 40 لوگ شامل تھے۔ جمعے کا جو پہلا اجتماع ہوا تھا، یہ ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جو سب سے پہلا جمعہ اسلام میں پڑھایا گیا تھا وہ مدینہ شریف میں پڑھایا گیا تھا، اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ 40 لوگوں نے اس کو جو ہے وہ پڑھا تھا، اس اجتماع میں شامل ہوئے تھے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلا جمعہ جو ہے وہ کب ادا کیا؟ روایات میں آتا ہے کہ 12 ربیع الاول سن 1 ہجری میں، 12 ربیع الاول سن 1 ہجری میں، اور یہ اگر عیسوی تاریخ میں دیکھا جائے تو مورخین لکھتے ہیں کہ 27 سپٹمبر سن 622 27 ستمبر 622 عیسوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ جو ہے وہ ادا کیا تھا۔ اور مورخین لکھتے ہیں حضور قبا سے سوار ہو کر، قبا کے مقام سے سوار ہو کر قبیلہ بنی سالم ابن عوف کی وادی میں پہنچے تھے، جہاں پر ان کو جمعے کا وقت ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 افراد کے ساتھ جمعہ جو ہے وہ ادا کیا تھا، اور یہ آپ کی معیت میں پہلا جمعہ تھا، یعنی کہ آپ کی نگرانی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کیونکہ جو سن 1290 میں مدینہ شریف میں جو پہلا جمعہ ادا کیا گیا تھا وہ سن 1290 میں تھا، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعہ جو ہے وہ پڑھا، وہ راستے میں آپ کو قباء سے قبیلہ بنی سالم ابن عوف کی وادی میں گزرتے ہوئے قیام کیا، اور جمعے کا وقت ہوا وہ تھا 12 ربیع الاول سن 1 ہجری کو۔ اتنا تھوڑا سا غائب جو ہے وہ آیا حضور نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھا۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، جمعے کا دن کیا فضیلت رکھتا ہے؟ جمعے کے دن کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ، جو مسلمان جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے 3 جمعے چھوڑتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ 3 جمعے، 3 ہفتے، یعنی کہ پورا مہینہ بھی نہیں، 1 ماہ، 21 دن میں سے جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت امام اعظم اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نزدیک وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، آپ جمعہ مبارک کے دن کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بہترین دن میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ سورج تو عام دنوں میں بھی طلوع ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بہترین دن میں سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ اس جمعے کے دن کو بہترین دن قرار دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، وہ جمعے کا دن ہے جس دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیے گئے اور جس دن وہ جنت سے اتارے گئے۔ یعنی کہ جمعے والا ہی دن تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا تھا، اور جب ان کو جنت سے نکالا گیا تب بھی جمعے کا ہی دن تھا۔ اس سے ایک اور بات جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ جو یہ چیز کہتے ہیں نا، اور یہ مسلم شریف کی روایت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضور کو غیب کا علم نہیں ہے، میں کہتا ہوں اللہ کے حکم سے، اللہ کی رضا سے حضور کو غیب جانتے تھے۔ اللہ کی رضا سے، اللہ کی عطا سے حضور غیب کا علم رکھتے تھے۔ اور اس میں یہ ایک حدیث جو ہے، یہ روایت جو ہے، یہ ایک واضح دلیل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا حضور سے ذکر فرما رہے ہیں، کہتے کہ وہ جب جنت میں داخل ہوئے، جب ان کو جنت میں داخل کیا گیا تب بھی جمعے کا دن تھا، اور جب وہاں سے نکلے ان کو زمین پر اتارا گیا تو تب بھی جنت کا دن، جمعے کا دن تھا۔ جنت سے جب نکالے گئے جمعے کا دن تھا۔ اب یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ دن بھی جمعے کا تھا، جب نکالے گئے ہیں تب بھی، اور جب داخل کیے گئے ہیں تب بھی جمعے کا دن تھا۔ یہ فضیلت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت میں جو ہے نا وہ بیان کی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور حسب استطاعت طہارت کرے، تیل لگائے اور خوشبو لگائے، اور پھر نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر سے نکلے، اور صفوں کے درمیان پرسکون بیٹھے ہوئے 2 آدمیوں کو کراس کرتے ہوئے، یا ان 2 آدمیوں میں نہ گھسے، یا ان کو کراس کر کر آگے نہ نکلے، پھر وہ نماز پڑھے جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، اس کے لیے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کو روایت کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے کہ اس دن کو غسل کیا جائے۔ غسل کرنا یہ کہہ لے کہ اس میں مستحب عمل ہے،
مستحب عملوں میں یہ اعمال شامل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد حسب استطاعت طہارت کرے۔ طہارت جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، طہارت جو ہے وہ کر لیں، تیل لگائے۔ اور یہ جو چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، یہ حضور کی سنت بھی تھے، اور یہ حضور نے اپنی ظاہری زندگی میں نماز جمعہ کے لیے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تو احادیث میں موجود ہے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام جو ہیں وہ خود کیا کرتے تھے، اور یہ سب کام کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ تیل لگائے اور خوشبو لگائے، اور پھر نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر سے نکلے۔ اس کے بعد جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہم لوگوں میں عادت بہت زیادہ ہے، یہ ایک ساری چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہیں، ان میں صفوں کے درمیان پرسکون بیٹھے دو آدمیوں میں نہ گھسو۔ دو آدمی بیٹھے ہیں، جگہ کم ہے یا جگہ نہیں ہے یا جگہ زیادہ ہے، اس بات سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صفیں پھلانگ کر آگے جانے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جمعے کے دن جب آپ مسجد میں جائیں، آپ کو جہاں پر جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائیں، جہاں پر جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، اور کوشش کریں کہ جو جلدی آنے والے حضرات ہیں وہ پہلے اگلی صفوں کو پر کریں، پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ پیچھے والی صفوں میں جو بھی آتا جائے گا وہ ترتیب سے بیٹھتا جائے گا۔ مگر آج کل جو ہمارے ماحول میں یہ جو سب سے زیادہ چیز نظر آتی ہے کہ اگر جگہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی کوئی بندہ آتا ہے کہ سیدھا جناب لوگوں کو پھلانگتا ہوا سب سے پہلی صف میں جگہ نہیں بھی ہے تو اس نے صف کے آگے جا کے بیٹھ جانا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ کے جناب میں پہلی صف میں نے جمعہ پڑھنا ہے۔ اور اللہ کے بندو، جب جو پہلے لوگ آئے ہوئے، کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ پہلے صف میں کھڑے ہو کر جمعہ پڑھیں؟ آپ اینڈ پہ آ کے سب کو پھلانگتے ہوئے، حضور کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے آپ صفوں کو پھلانگ رہے ہو، آدمیوں کو پھلانگ رہے ہو، اور آپ جا کے آگے کھڑے ہو کے بیٹھ جاتے ہو، چودھری صاحب بن کر بیٹھ جاتے ہو، تو یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ جتنا پر آپ کو جگہ ملے آپ وہیں پر بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ نماز پڑھے جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے، اور پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہیں۔ خطبہ کون سا؟ خطبہ جو ہے وہ فرض نماز سے پہلے جو خطبہ دیا جاتا ہے، جو عربی میں دیا جاتا ہے، اور جو ایک خطبہ جو پہلے ہے جو واعظ و نصیحت ہوتی ہے، جو خطبہ جو ہے وہ علماء جو ہے وہ خطبہ دیتے ہیں، جو اردو میں ہوتے ہیں، کچھ پنجابی میں کرتے ہیں، کچھ اردو میں اسپیچ کرتے ہیں، اس خطبے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر۔ جو خطبے کی بات ہو رہی ہے وہ اذان کے بعد جو خطبہ علماء کرام دیتے ہیں، عربی کا خطبہ، اس کے بارے میں جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ خاموشی سے سنو اور با ادب بیٹھو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب پہلا عربی کا خطبہ پہلا ہو رہا ہو تو دونوں ہاتھوں کو باندھ لیا جائے، اور جب دوسرا خطبہ ہو تو دونوں ہاتھوں کو اتحیات کی صورت میں بیٹھ جائیں، اور دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھیں، اپنی ٹانگوں پر رکھیں۔ یہ علماء کرام فرماتے ہیں یہ ایک بہترین عمل ہے۔ تو جو یہ کام سارے کرے گا، غسل سے لے کر اور خطبہ سننے تک، جتنے بھی یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بیان فرمائے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں بشارت بھی دے دی کہ جو یہ سارے کام کرے گا، اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات معاف فرما دے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ اتنی فضیلت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیان فرمائی ہے کہ بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، بہت زیادہ اس کی شان ہے، اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جمعے والے دن جو ہے وہ اب آج کل جو ہے ہمارے یہاں پہ گوجرانوالہ میں، پورے پاکستان میں تقریباً جمعہ بازار لگنا شروع ہو گیا، جو جمعے کے وقت بھی بند نہیں کیے جاتے۔ میں حکمران پاکستان جو ہیں، کوئی بھی ہیں جو موجودہ ہیں،
جو گزر چکے سو گزر چکے، جو آنے والے حکمران ہیں یا جو ہمارے موجودہ حکمران ہیں، میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس چیز پر سختی سے عمل کروایا جائے کہ جمعے کے وقت ہر چیز بند ہو جائے اور ہر بندہ جو ہے وہ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں چلا جائے۔ یہ ہمارا ایک بہت ہی مبارک دن ہے، بہت ہی مبارک دن ہے، اور اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پر کچھ تو دکانیں کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ گلی محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آنے جانے والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ جمعے کی کوئی پرواہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جس بندے نے جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے 3 جمعے چھوڑے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، جہاں تک ممکن ہو سکے نماز جمعہ کو ادا کیا کریں، اسے ترک نہ کیا کریں۔ اور نماز جمعہ پر کو ترک کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز جمعہ ترک فرماتا ہے، محدثین کرام فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 جمعے کی نماز سستی کے سبب چھوڑ دے، اللہ اس کے دل پر مہر کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے دل پر مہر کر دیتا ہے۔ مہر لگا کر دینے سے مراد ہے کہ اللہ اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے، اس چھوٹ مل جاتی ہے کہ جا بندے بھاگ، اب کہاں تک بھاگے گا، آئے گا تو میرے پاس ہی نا۔ مہر لگا دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو سخت کر دیا، اس پر مہر لگ گئی ہے کہ اب جمعہ جو ہے نا وہ نہیں پڑے گا۔ اللہ سے تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے جوانی کی توبہ بڑی محبوب ہے۔ جو بندہ جوانی میں توبہ کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ وہ میرے بارگاہ میں بڑی مقبول ترین ہے۔ بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے۔ بچپن میں تو ہمیں یہ کہہ لیں کہ وہ اتنی سوچ سمجھ بوجھ نہیں، نابالغی کا جو ہے وہ دور ہوتا ہے ہمارے پہ، اور جب بالغ ہو جاتا ہے تو وہ ایک نوجوان جوانی پر عروج پر آ جاتی ہے، جب وہ بلوغت کو پہنچتا ہے۔ اور جب بلوغت میں آ جاتا ہے، جب جوانی شروع ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تب کی توبہ بڑی پیاری ہے، بڑی محبوب توبہ ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جوانی میں توبہ کیا کرو، بڑھاپے میں جا کے تو ہر بندہ ہی اللہ اللہ کر رہا ہے۔ کون ہے بزرگ، جو شاید ہی کوئی بزرگ ہوں گے جو یہ کہہ لیں کہ وہ اس مساجد میں نہ آتے ہوں گے۔ یہاں تک کہ ہر گھر کا بزرگ، اگر گھر میں کوئی بھی بزرگ ہے اور وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ چل کر مسجد میں جا سکے تو وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ اس نے اپنی ساری زندگی گزار چکا ہے، وہ ساری زندگی اس نے گزار دی ہے، اب زندگی کا آخر ہے۔ یہ بھی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، یہ نہیں کہ یہ توبہ قبول نہیں ہوگی، بڑھاپے کی توبہ قبول نہیں ہے۔ بڑھاپے میں بھی اگر توبہ کی جائے تو اللہ غفور و رحیم ہے، وہ الرحمن الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ بخش سکتا ہے، وہ جس کو چاہے بے حساب عطا فرمائے۔ تو بڑھاپے کی بھی توبہ جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، یہ نہیں کہ وہ رد ہوتی ہے، وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ لیکن جو سب سے پیاری اور محبوب توبہ ہے، جس عمل کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، وہ جوانی کی توبہ کو ہے۔ توبہ کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں، توبہ کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ہمارے دلوں پر سستی کے سبب، جو ہم نے جمعے کو چھوڑا ہے، اس کو ہم توبہ کے ذریعے سے، توبہ کے تھرو سے ہم اس مہر کو صاف کریں، اپنے دل کو صاف کریں، توبہ کریں اور نماز جمعہ کی پابندی فرمائیں۔ ہماری شریعت، اسلامی شریعت کیا کہتی ہے نماز جمعہ کے لیے؟ جمعہ فرض عین ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جمعہ فرض عین ہے، اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد یعنی تاکیدی ہے، اور اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ہماری شریعت کا حکم جو ہے، جو مورخین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں اس چیز کو، کہ جمعہ کا فرض، جمعہ جو ہے وہ فرض عین ہے،
بروز جمعہ ادا کرنا وہ فرض عین ہے، اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ موقع ہے، یعنی کہ ظہر کی نماز سے زیادہ جمعے کی نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ اتنی اس کی جو ہے وہ سختی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اس کا منکر جو یہ چیز کا انکار کرے، جمعے کا نماز کا انکار کرتا ہے، تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہی بات جو آگے میں پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ 3 جمعے سستی کے سبب یا بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہی چیز کہ جمعہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ موقت یعنی تاکیدی ہے، زیادہ ظہر سے زیادہ اس پر تاکید کی گئی ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے علاوہ محدثین اکرام اس جمعے کے حوالے سے کچھ مسنون اعمال ہیں جو آپ بیان فرماتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں بھی یہ جو ہے وہ روایات کی گئی ہیں، محدثین نے ان اعمال کو جو ہے وہ کیا گیا۔ اس میں جو ہے مورخین لکھتے ہیں، محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ناخن کاٹنا، یہاں پر جمعے والے دن ناخنوں کو کاٹا کریں، اور جمعے کی نماز کے لیے جلدی کیا کریں، اور غسل جمعہ کیا کریں۔ غسل تو ویسے بھی ہر انسان، کچھ اکثر لوگ ہیں جو ڈیلی بھی کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، لیکن ایک نیت کر کے کہ میں نماز جمعہ کے لیے غسل کر رہا ہوں، وہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں محدثین کرام کہ غسل جمعہ کریں، جمعہ کے غسل کی نیت کر کر غسل کریں، اس کا اجر و ثواب آپ کو زیادہ ہوگا، اور یہ ایک افضل عمل ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اعمال کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، اس میں کہ جمعے والے دن روزہ رکھیں، اور جمعے والے دن کسی مریض کی عیادت کریں، جمعے والے دن کسی اگر کوئی فوت ہوا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کریں، اور اگر کوئی نکاح وغیرہ ہے تو نکاح میں شرکت کریں، اور جمعے کی نماز کو ادا کریں۔ یہ 5 اعمال ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ یہ 5 اعمال جو ہیں وہ جمعے والے دن کریں، اور یہ مستحب عمل ہیں۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قبرستان جایا کریں جمعے والے دن۔ اگر آپ کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، یا والد کا انتقال ہو گیا، والدہ حیات ہیں، یا والدہ کا انتقال ہو گیا اور والد جو ہیں وہ حیات ہیں، یا ان دونوں کا انتقال ہو گیا، تو آپ ان کی قبر پر جایا کریں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن کیا کریں، اور تلاوت قرآن کسی بھی کا بھی، آپ پورے قرآن پاک ہے آپ کے پاس، 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، تو آپ کسی کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن جو باعث برکت اور باعث رحمت ہے وہ سورہ کاف ہے۔ سورہ کاف کی جو ہے وہ آپ روٹین بنائیں، اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو سورہ کاف کو جو ہے وہ لازمی پڑھا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن جو ہے اس کا معمول جو ہے وہ جمعے والے دن پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ جمعے کے لیے عمدہ لباس پہنیں اور خوشبو لگائیں۔ اور آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دعا کیا کرو۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں کئی احادیث اس بارے میں جو ہیں وہ موجود ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس گھڑی کو جان لے بس وہ اس میں دعا کرے۔ اور بعض محدثین کرام کے مطابق جو مورخین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں، محدثین کرام کے نزدیک کہ جو جمعے کے خطبے 2 خطبے ہوتے ہیں نا، عربی کے 2 خطبے ہوتے ہیں، اس کے درمیان جو تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، خطیب صاحب پہلا خطبہ دے کر بیٹھ جاتے ہیں، خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر دوبارہ اٹھ کر وہ خطبہ دوبارہ دوسرا عربی کا وہ دیتے ہیں۔ بعض محدثین کرام اس چیز پر جو ہے وہ
اتفاق کرتے ہیں کہ وہ جو تھوڑا سا ٹائم کے لیے علماء جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی کام ہے، جمعے والے دن کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، آپ یہی سارا دن ذہن میں رکھیں کہ شاید ہو سکتا ہے یہ قبولیت کی گھڑی ہے، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگتے رہیں، کوئی بھی قبولیت کی گھڑی ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو گھڑی ہوگی نا، جو قبولیت کی، جمعے والے دن کی قبولیت کی گھڑی ہے، یہ بہت مختصر سی ہوتی ہے، اور بس اس کو پکڑو اور اس میں دعا مانگو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جمعے والے دن دعا کیا کرو۔ یہ کچھ مسنون اعمال ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جو میں نے کلیکٹ کیے تھے، وہ آپ لوگوں کے سامنے ایک مختصر انداز کے ساتھ جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ جمعے کی بڑی فضیلت ہے، جمعے کی بڑی شان و شوکت ہے، بڑا محبوب ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جمعہ جو ہے وہ دنوں کے پورے ہفتے کا جو دن ہے، 7 دن ہے ہفتے کے، ان میں سے جو سردار دن ہے وہ جمعے کا ہے۔ یہ بھی ایک فضیلت ہے جمعے کے دن کی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بہت سارے ارشادات بھی فرمائے ہیں جمعے کے حوالے سے۔ میں صبح یہ ٹاپک ایک دن پہلے رکھنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ آج جمعرات ہے اور کل جمعۃ المبارک ہے، تو اس لیے میں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ سب لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہیں کہ ہم لوگ شاید ہو سکتا ہے میری ان باتوں سے کوئی ایک بندہ بھی اگر سمجھ لیتا ہے، اس کو دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، دل کو کوئی بات اچھی لگتی ہے، تو وہ اگر صبح اٹھ کر تیار ہو کر جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو ہو سکتا ہے میری بھی ذریعہ نجات بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سن کر سنا کر اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔